आला कहते कहते खुले आँख सुन ले, आला कहते कहते खुले आँख सुन ले, आला कहते कहते। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों वाली और नेकियों वाली फरमाए, और यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों और नेकियों में और ईमान की सलामती के साथ बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। प्यारे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दुरूद पाक की कसरत कीजिए। इंशाअल्लाह बेपनाह फजाइल बरक़ात इंशाअल्लाह नसीब होंगी, और इंशाअल्लाह शफाअत मुस्तफ़ा भी नसीब होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको आज एक वाक़या सुनाता हूँ, और उस वाक़े की ज़िमन में आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू क्या होगा, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक शख्स आता है और आकर कहता है कि मैंने आपको कुछ करतब दिखाना है, मुझे इजाज़त दी जाए। खलीफा इजाज़त देता है, दिखाओ कौन सा तुम ऐसा करतब दिखा सकते हो कि जो लोगों को हैरान कर दे। उसने बड़े अपने करतब की तारीफ की, मैं ऐसा करतब दिखाऊंगा लोग हैरान, लोगों की अक्लें हैरान रह जाएंगी। जी ठीक है, आप दिखा दें। अब हुआ यूं कि लोगों का मेला लग गया, लोगों का हुजूम लग गया, लोग जमा हैं। इसने दूर एक सुई को रखा और खड़ा किया, और एक निशाने से, दूर से एक निशाने से इसने दूसरी सुई को फेंका, और सुई के सुराख से दूसरी सुई निकल गई। बड़ी महारत थी। बादशाह भी हैरान हुआ, और लोग जितने हाजरीन थे वो भी हश हश कर उठे कि क्या कमाल का करतब तुमने दिखाया। बादशाह ने कहा कि इसे 10 दिरहम दे दिए जाएं और 10 कोड़े भी लगाए जाएं। हैरान हुआ कि 10 दिरहम तो समझ में आ रहा है मुझे, मेरे इनाम किस वजह से मेरे करतब दिखाने पर, मेरे इस हुनर पर मुझे दिखाया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है, लेकिन कोड़ों की बात समझ में नहीं आ रही। इसने हिम्मत की, जसारत की और पूछा कि ए बादशाह, ए खलीफा, मुझे ये इरशाद फरमाएं कि इनाम तो समझ में आ गया, ये कोड़े समझ नहीं आ रहे कि ये क्यों लगाए जा रहे हैं। कहा कि तुमने अपनी इस सहानत को फजूलियात में खर्च किया है, यानी अपने काम से काम नहीं रखा तुमने, बल्कि उन कामों में मशगूल हो गए जिसका तुम्हें ना दुनियावी तौर पर फायदा है, ना उखरवी एतबार से फायदा है। यानी फायदा नहीं है। क्या हो गया, सुई एक फेंकी और दूसरी सुई के सुराख से वो निकल गई, इससे फायदा क्या हुआ किसी को? कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही बहुत से अफराद वो भी होते हैं कि जो फजूलियात में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। एक तो वो है कि जो फजूलियात में वक्त गुजार रहे होते हैं, और दूसरे बहुत से अफराद आपको ऐसे मिलेंगे, जी हाँ, जो अपने काम से काम नहीं रखते। उनकी आदत बन चुकी होती है कि दूसरों के काम में टांग अड़ाना, दूसरे कामों में इन्वॉल्व होना। जब तक दूसरों की टोम में ना लगे रहें, जुस्तजू में ना लगे रहें, उन्हें चैन और सुकून ही नहीं मिलता। तो एक तो वो अफराद को जो फजूलियात में पड़े, और दूसरे वो अफराद के जो अपने काम से काम नहीं रखते। आज इंशाअल्लाह हमारा टॉपिक रहेगा अपने काम से काम। अपने काम से काम रखेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की भलाइयां हमारा मुकद्दर होंगी। अपनी इबादत को देखें, अपने आप को देखें, अपनी सेहत को देखें, अपने आमाल को देखें, किरदार को देखें, अपने औसाफ को देखें, अपने अंदर पाई जाने वाली खूबियों को देखें, खामियों को देखें। खामियों को दूर करना है, खूबियों को बढ़ाना है, नेकियों में इजाफा करना है, इन कामों में अपने आप को लगाना है, बजाय इसके कि हम इन कामों को छोड़कर और उन कामों में पड़ जाएं कि जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी प्यारी बात किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाया करते हैं, करने वाले काम करो वरना ना करने वाले कामों में
پڑھ جاؤ گے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین کام سے کام ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کام سے کام کے حوالے سے؟ آپ ضرور کال کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج پیر شریف کا مبارک دن ہے۔ ہر پیر کو قبلہ مفتی کفیل صاحب ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں، آپ کے شرعی سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے پیارے پیارے جوابات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو میں مبلغین کو دعوت دوں گا، مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ قاری کاشان صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ وقار بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ان سے ہم نعت سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مرحبا مرحبا، تشریف رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کے 3 جرموں کو بیان کیا گیا۔ پہلا، اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرنا۔ دوسرا، انبیاء کرام علیہم السلام کو معاذ اللہ شہید کرنا۔ تیسرا، انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں کو علیہم السلام کو شہید کیا، 43 نبیوں کو شہید کیا۔ پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا تو اسی روز شام کو انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی مذمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں
جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا تھا، جو سخت ترین بے ادبی ہے، اور اس پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی ہے، اس کی کچھ وضاحت بھی ہم نے سنی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے ہمیشہ محبت مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ محبت، یہ مودت ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گی، کامیاب کرے گی، اور اللہ پاک بے ادبی اور بے ادبوں سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عاطف بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، کچھ ہی دیر میں آپ عاطف بھائی کی زیارت بھی کریں گے، بلکہ ابھی زیارت کریں جی۔ مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا کہتے ہیں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں، بلکہ میں تو آج کہوں گا وقار بھائی کہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب نے کون سا کلام سننا ہے، اور آج پھر آپ وہ والا کلام ہمیں سنا ہے، کیا خیال ہے؟ اچانک میں بھی سوچوں اور وہ بھی یاد کریں۔ اللہ اکبر، آپ ہی کوئی سنا دیں، آپ کوئی اختیار ہے دل کو۔ جی وقار بھائی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سن لو
قضا کی عرض سن لو خدا کی واسطے اپنے قضا کی عرض سن لو خدا کی واسطے اپنے قضا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے نواب کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض ان کے ان کے قضا کے در پہ گیوں بادشاہ کی عرض ان کے قضا کے در پہ گیوں بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پہ قضا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پہ قضا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض اور عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض اور قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی عرض مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی عرض مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی عرض
سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اور غم کی گھٹائیں چھائی ہے مجھ تیرا بخت پر، غم کی گھٹائیں چھائی ہے مجھ تیرا بخت پر، غم کی گھٹائیں چھائی ہے مجھ تیرا بخت پر، اے مہر سن لے ذرائے بے دست و پا کی عرض، اے مہر سن لے ذرائے بے دست و پا کی عرض، اے مہر سن لے ذرائے بے دست و پا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اے بے قصوں کے حامی و یاور سوا تیرے، اے بے قصوں کے حامی و یاور سوا تیرے، اے بے قصوں کے حامی و یاور سوا تیرے، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں، اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں، اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں، خاک در حضور سے ہے کیمیاء کی عرض، خاک در حضور سے ہے کیمیاء کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اور الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا
کوئی یہ گوارا نہیں انہیں، ارے دکھ میں رہے کوئی یہ گوارا نہیں انہیں، مقبول کیوں نہ ہو دل درداش کی عرض، مقبول کیوں نہ ہو دل درداش کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، کیوں طول دوں حضور یہ دے آقا یہ عطا کرے، کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے، خود جانتے ہیں آپ میرے مطاع کی عرض، خود جانتے ہیں آپ میرے مطاع کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اور دامن بھرے گے فضل، دامن بھرے گے دولت فضل خدا سے ہم، دامن بھرے گے دولت فضل خدا سے ہم، دامن بھرے گے دولت فضل خدا سے ہم، خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض، خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی، حضور کی عطاؤں کی۔ حضور تو جانتے ہیں اپنے غلاموں کی کیفیات کو، اور اللہ کی عطا سے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حالات کو جانتے ہیں، کیفیات کو جانتے ہیں، دکھوں دردوں کو جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ایک جگہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے اللہ کی عطا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی اس کیفیت کو جانتے ہیں، ان دکھوں کو دردوں کو جانتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی نگاہیں ہمیں ہر لمحہ نصیب فرمائے، اور یوں تصور کیجئے کہ اور یقیناً یہ حضور کی میٹھی نگاہوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، یوں اپنی زندگی اچھے انداز میں ہم بسر کر رہے ہیں۔ صدقہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔
اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پھر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم پڑھتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے جو جو اعمال ارشاد فرمائے، جو کیا، جو عمل کیا، لیکن یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک یوں کہیں کہ مشعل راہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو لیں اور پھر عمل کرنا شروع کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک یہ کہ آپ اللہ کے کاموں میں لگے، اللہ پاک کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات صرف فرمائے ہیں، لوگوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف لے کر آئے، اللہ کی معرفت دلانے والے، اللہ کی پہچان دلانے والے، اللہ کی یاد کی طرف لے کر آنے والے، اور راہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی راہ پر چلانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، یہاں تک کہ پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، افراد آتے رہے، صحابیت کا شرف پاتے رہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام شروع کیا اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے دین کا جو کام شروع کیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں تقریباً 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام کی اشاعت کرنا، دین اسلام کو پھیلانا، اس کے لیے پھر اتنے افراد کا یوں جمع ہونا اور پھر ان افراد کو کام دینا کہ آپ دیکھیں کہ اتنے افراد ہیں، اور بقی شریف میں اگر صحابہ اکرام کے مزارات پر اگر نگاہ دوڑائی جائے تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ اکرام کے مزارات وہاں پر ہے، اور یوں ہی جنت المعلا شریف میں بھی یوں بہت زیادہ صحابہ اکرام کے مزارات نہیں ہیں، یوں کہیں کہ لاکھوں صحابہ کے مزارات جنت المعلا میں ہوں ایسا نہیں ہے۔ بقیہ صحابہ اکرام کہاں گئے؟ جی ہاں، یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو کام سے کام رکھنے کے لیے اور اللہ پاک کے دین کا کام عام کرنے کے لیے پھر جس کا رخ جدھر ہوا وہاں پر چلتا گیا، بڑھتا گیا، اور دین اسلام کے پرچم لہراتے گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان صحابہ اکرام کے فیضان کا صدقہ، ہمیں صحابہ اکرام کا فیضان نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کا صدقہ، ان کا فیضان اس انداز میں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی دین اسلام کے کام میں، دین کے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، مسلمان ہیں، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ اعمال کرنے ہیں کہ جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ مفتی صاحب کی طرف میں سوال بڑھاؤں گا کہ دین اسلام ہمیں کون سے ایسے اصول بیان کرتا ہے کہ جس سے ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں؟ یہ کون سے ایسے اعمال کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ جی، وہ مومنین جو ہے وہ فلاح پا گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں اور لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو لغو یعنی وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جی، تو اس سے اعراض کرنا، اس سے جو ہے وہ اپنا دامن بچا لینا، جی، یہ بھی جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جو ہے آیت طیبہ کے اندر بیان کیا، اور اس کے علاوہ اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو یقیناً جو شخص جو ہے وہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جی، اور اپنے مقصد کے حصول کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف رکھتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مقصد کے حصول میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول نہ رکھے اور ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے وہ پڑا رہے، جی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے، لیکن وہ اپنا مقصد جو ہے وہ نہیں پاتا۔ جی، اور ایسا ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، کئی دوست احباب وہ ہیں جنہوں نے اسکول جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھا، مدرسہ ایک ساتھ پڑھا، لیکن آج کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے۔ جی، تو اب کئی لوگ تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت اگر وہ بنظر غائر اپنا جائزہ لیں کہ یار میں اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ پایا جہاں تک میرا ہی کلاس فیلو جو ہے وہ پہنچ گیا،
یا میرے ہی ساتھ جو ہے وہ گلی محلے میں کھیلنے والا یا میرے ہی ساتھ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے والا وہاں پہنچ گیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنا ایک گول سیٹ کیا اور اس گول کی طرف وہ بڑھتا رہا جی اور دیگر فضولیات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر اس کو دیکھیں جو اس مقام تک نہیں پہنچا، تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دیگر چیزوں کے اندر مصروف رہا جو اس کے کام نہیں تھے۔ جی تو یوں اپنے آپ کو جو ہے وہ لغو چیزوں سے بچانا، فضول چیزوں سے بچانا، یہ کامیابی کی سمجھے بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اب لغو جو ہے وہ پھر بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا۔ جی بعض تو لغویات وہ ہیں کہ جو کہ گناہ ہیں، جی جن سے بچنا ہر ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ فرض ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جو گناہ نہیں ہیں مگر وہ فضول ہیں، جی تو ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم ہے کہ حدیث میں فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ مسلمان کے جو ہے وہ بھلائیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز کی اس کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ جی تو فضول چیزوں کو ترک کرنا یہ مسلمان کے حسن اسلام میں سے ہے، وہ تو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ سمجھیں کہ زندگی میں ہر چیز میں ہے، دینی معاملات کے اندر بھی ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ جی جیسے ہمارا جو واسطہ پڑتا رہتا ہے کئی لوگوں سے بھی، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بسا اوقات وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا، جی لیکن وہ بس ویسے ہی جو ہے وہ اضافی معلومات کے لیے جو ہے پوچھیں کیوں پوچھ رہے ہیں، ویسے ہی اضافی، بھائی آپ نے کرنا ہے کیسے اضافی معلومات کا، اچھا تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں ان ہے۔ کے ساتھ، لیکن وہ جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ کر کے خود جی بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور آگے جس سے سوال پوچھ رہے ہیں اسے بھی جو ہے پریشان جو ہے وہ کر رہے جی ہوتے ہیں۔ یا کئی وہ لوگ جو کہ اصل لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے تاخیر کا سبب بنتے ہیں، جیسے فون کالز ہمیں آتی ہیں، تو اب ایک صاحب ہیں وہ اضافی سوالات کیے جا رہے ہیں، جی جبکہ دوسرے جو کالر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نمبر ہی بیزی جا رہا ہے، جی تو بیزی جائے گا، جب کسی کو جواب دیں گے تو بیزی تو جائے گا، جی لیکن وہ جو صاحب جو بیزی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سوالات وہ ہیں جن کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں بنتا، جی لیکن بس وہ اضافی سوالات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر بھی کثرت سوال اور قیل و قال سے منع فرمایا گیا، اور فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو امتیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، ان کی ہلاکت کے اسباب میں ایک یہ سبب بیان ہے۔ سیکھنا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے نا کہ سوال پوچھنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے، جی پوچھیں آپ، پھر مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھیں، تو پھر کون سے پھر سوال پوچھیں اور کون سے نہ پوچھیں۔ دیکھیں اصل یہ کہ سب سے پہلے تو آپ سوال تو بہت سارے ہیں، جی جس چیز کا بھی آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کا سوال کرنے جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ جی بات یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ جاننا آپ کا حق نہیں ہے نا، آپ کس چیز کو سب سے پہلے تو آپ کیٹیگرائز تو کریں گے نا۔ اب ایک شخص ہے جو آ کر مثال کے طور پہ امامت کے مسائل جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، جبکہ اس کو خود اپنی نماز کے مسائل آتے نہیں، تو اس کے لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ ابھی اس نے امام تو نہیں بننا، جی تو اب جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں وہ ان پر تنقید کرنے کے لیے امام صاحب کے مسائل تو پوچھ رہا ہے کہ ان کو آگے بتائے گا آپ نے یہ کام کیا اور یہ کام نہیں کیا، اپنے نہیں پوچھ رہا۔ لیکن اپنی جو ہے وہ چیز نہیں پوچھ رہے۔ جی جیسے گزشتہ دنوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ کسی نمازی سے یہ کہا کہ بھئی ہمارے امام صاحب نا فلاں کام جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اب وہ مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ اس نمازی نے پھر مجھے یہ کہا کہ اب تمہاری نماز جو ہے نا امام صاحب کے پیچھے نہیں ہوگی کہ تم نے ان کی جو ہے وہ برائی کر دی۔ تو وہ مجھ سے آ کے یہ مسئلہ، اصل وہ مسئلہ یہ پوچھنے آتے کہ میری نماز ان کے پیچھے ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں نے کہا اس سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ میں نے جو امام صاحب کی غیبت کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو وہ چیز نہیں پوچھ رہے آپ جی جو آپ سے متعلق ہے۔ تو یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا تعلق نہیں ہے اس چیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جی اب آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کئی لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں۔ اچھا یہ سوالات اس طرح کے کرنا پہلے بھی تھا، جی کفار نے کیا سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ اب کئی جوابات وہ ہیں جن کا جواب جو ہے وہ سوالات کا جوابات یہی ہے کہ بھئی اس کا اتنا ہی جواب ہے، اس سے آگے تم نہیں سمجھ سکتے۔ جی اسی طرح پوچھا کہ جو ہے وہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ جو ہے وہ قیامت کب آنے والی ہے اس بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو بھئی وہ کب آنے والی ہے یہ تمہارا کام تھوڑی ہے، تم تو اس کی تیاری کریں۔ تو یوں اس طرح کی کئی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ خواہی کو جو ہے وہ سوال جو ہے وہ کرتے ہیں، جی جیسے جناب جو ہے وہ ایلینز ہیں یا نہیں ہیں،
جی اگر وہ ہیں بھی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے، وہاں رشتہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پر؟ تو جب آپ نے دونوں کام نہیں کرنے تو بھائی اللہ کے بندے جو اس وقت زمین کے اوپر جو مخلوق ہے آپ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھ لیں، آپ ان سے کوئی ملاقات کر لیں، کوئی ان کو نیکی کی دعوت دے دیں، کوئی ان کو آپ نے وہاں قافلہ لے کے جانا ہے۔ جی اچھا اب ایسے ہی جو ہے وہ جناب چاند پہ جائیں گے تو نماز جو ہے وہ کدھر جو ہے وہ رخ کر کے پڑھیں گے؟ بھی آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں زمین پر؟ نہیں، یہاں نہیں پڑھتے، وہاں کی فکر ہو رہی ہے۔ تو یوں اور اس طرح کی کئی فضولی کے یعنی ایسے افراد زمانے میں پائے جاتے ہیں مفتی جی صاحب؟ بالکل بھائی، بہت پائے جاتے ہیں، اور ایسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کئی ایسے ہوتے ہیں، بعضوں کو تو بیچاروں کو واقعی وسوسے کی بیماری بھی ہوتی ہے، تو اللہ خیر اللہ پاک ان کو شفا بھی دے، لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ بلا وجہ وہ انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ بٹھا لیا ہوتا ہے، تو وہ پھر سوال بسا اوقات ایک ہی سوال کے اوپر ان کو آدھا گھنٹہ بھی سمجھانے میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یعنی ان کو اگر شروع میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ سوال میرا متعلقہ سوال نہیں ہے یا یہ میرا کام نہیں ہے، تو شاید یہ بات فوراً ختم ہو جائے، لیکن وہ یہ بات جو ہے وہ سمجھانے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن اینڈ پر پھر بھی ان کا وہ سوال اپنی جگہ پر کھڑا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ سوالات جو ہے وہ کریں کہ جو ہمارے اپنے پیش آمد متعلقہ مسائل کے ساتھ جو ہے وہ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اضافی علم آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کا پھر طریقہ کار موجود ہے، اس کے لیے پھر آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا نا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کا کوئی سوال کر رہے ہیں اور آپ نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، تو آپ کو کوئی یہی کہے گا کہ بھائی اگر آپ کو وہ معلومات چاہیے تو پہلے میٹرک کریں، پھر انٹر کریں، پھر جناب جو ہے وہ گریجویشن کریں، پھر ماسٹر کریں، پھر ایم فل کے بعد جب پی ایچ ڈی کے لیول پر آئیں گے تو شاید آپ کو سوال کے جواب کی حاجت ہی نہ رہے، وہ آپ کو مل چکا ہوگا، لیکن آپ بولیں نہیں میں یہ سارے کام تو نہیں کرنے، لیکن مجھے وہ والا جواب جو ہے وہ بتا دیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ تو اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچانا، فضولیات سے بچانا، یہ بے حد ضروری ہے۔ یہ تو میں ایک مثال دی کہ جو ہمارا دینی ماحول کا یا جو بعض لوگ جو دینی طبقہ ہے اس میں بھی بسا اوقات ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خود طلبہ بھی چلے جاتے ہیں، جو طلبہ علم دین بھی ہیں، جامعۃ المدینہ کے بھی طلبہ ہیں، وہ بھی بسا اوقات ان چیزوں میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، جبکہ بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں درس نظامی میں تیسرے چوتھے درجے کے اندر ہے، لیکن کئی دفعہ وہ بہت ساری باتیں اضافی تو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی چیز وہ اضافی باتیں ان کی وہ لغو تو خیر نہیں ہوتی، وہ ضروری ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری علم دین ہوتا ہے بس اوقات اس سے جو ہے وہ بندہ دور ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ اولاً حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ہر ایک کے لیے، جیسے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہم بات کریں تو کئی لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب کیا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن اگر آپ دنیاوی تعلیم اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں آپ، تو جو ضروری علم دین آپ کے اوپر سیکھنا فرض ہے، اگر آپ وہ نہیں سیکھتے اور اب آپ کہیں کہ جناب میں جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کروں یا نہ کروں، تو آپ کو یہی کہا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے کریں، لیکن دین پہلے۔ جی تو آپ کو دین پہلے سیکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد اب آپ ایک چیز میں مہارت حاصل کرتے ہیں، آپ کہیں جناب میں اگر جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کروں گا یا سائنس کے اندر مہارت حاصل نہیں کروں گا تو پھر مسلم سائنسدان کیسے پیدا ہوں گے، یہ ہوگا۔ بھئی آپ پہلے مسلمان ہونے کے اعتبار سے مسلمان ہونے والی جو معمولات ہیں ان کو تو کر لیں، مسلمان تو آپ پیدا ہو گئے نا، مسلم سائنسدان تو بعد میں پیدا ہوگا وہ سائنسدان، لیکن ابھی تو ہم مسلمان پیدا ہو گئے۔ جی مسلمان پیدا ہو گئے تو جو مسلمان ہونے کے جو تقاضے ہیں، جو اس کی عبادات ہیں، جو اسلام کے عقائد و نظریات ہیں، پہلے ان پر تو عمل پیرا ہو جائیں آپ۔ صحیح۔ ان سب چیزوں جو چیز آپ ہیں اس کو چھوڑیں، اور جو نہیں ہے وہ بننے کے لیے آپ پیدا ہونا چاہ رہے ہیں۔ اللہ خیر۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کافی افراط و تفریط۔ مفتی صاحب یہی جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ فضول کی حرکتیں، فضول باتیں شادی بیاہوں میں بھی دیکھا گیا ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اب بیٹھ کے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دولہے کے حوالے سے، ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے، تو کھانے کے حوالے سے، حتیٰ کہ میتوں تک کو نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ دو موقع تو خاص ہوتے ہیں نا فضولیات کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک شادی کی تقریب اور ایک جو ہے نا میت کا اللہ اکبر۔ موقع۔ تو ان دو مواقع کے اوپر جو ہے وہ میت کے موقع کے اوپر آپ سمجھیں کہ اس شخص کی پوری زندگی کا ہم جو ہے نا وہ انالائز کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بیان جب تک نہیں کرنا تب تک اس کا جنازہ نہیں ہونا۔ ہاں تو یہ پورا جو ہے وہ ایک وہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کل تو میں ان سے ملاقات کر کے اس ٹائم گیا تھا اور یہ ابھی چلے گئے۔ تو یہ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی چلے گئے؟ اللہ حافظ فرمائے۔ یہ کام اللہ پاک کے ہیں، اللہ کی ظاہری بات ہے جب کسی کا جانے کا وقت آنا ہے اللہ پاک عافیت فرمائے، اور اس نے اپنے وقت پر ہی چلے جانا ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، عافیتیں عطا فرمائے، بس ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑے خوشگوار ماحول میں بڑی پیاری بات اصل یہ چل رہی ہے کہ کام سے کام رکھیں۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے، فضولیات میں نہیں پڑیں گے تو بہت ساری برائیوں سے آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو سینٹر میں نمبر ہے آپ اس کو دیکھیں، یہ وہ نمبر ہے کہ جو مستقل آپ کے لیے ہے، آپ اس کو دیکھیں، دیگر نمبر بھی آپ کے لیے، ہم اس کو ہٹا نہیں رہے۔ 0308262600 0308262600 3 مرتبہ 0 ہے یہ نمبر۔ اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کے لیے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، شرعی سوال، تو آپ اس نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نمبر کو آپ اپنے پاس سیو کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کے پاس سیو ہوگا، آپ واٹس ایپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہمارے پاس فوراً پہنچ جائے گا۔ اچھا، اگر اس ٹاپک پر آپ کچھ رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، کوئی کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0308262600، اس پر آپ رابطہ فرمائیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا عاطف بھائی، ہوتا یوں ہے کہ بعض افراد دوسرے کے کاموں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ایسے افراد کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی اس حوالے سے گفتگو تو فرمائی ہے کہ اسلام نے ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہے، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہوں، چاہے کسی کی عزت کا معاملہ ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے۔ اور ایک انسان کی، مسلمان کی عزت اور حرمت جو ہے اس کا لحاظ رکھنے کے حوالے سے تو شریعت مطہرہ نے خاص طور پر جو ہے وہ اس کی تاکید فرمائی ہے اور ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اور کسی کے عیب ٹٹولنا یا کسی کے عیبوں میں لگ جانا یا تلاش کرنا، اس بارے میں تو قرآن پاک میں واضح طور پر منع فرمایا گیا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کا جز ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اگر اس آیت مقدسہ کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ عیب نہ ڈھونڈو، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کے اندر وہ کام یا بندے کے وہ اعمال جو اللہ نے پوشیدہ رکھے ہیں ان کی ٹو میں نہ پڑو۔ اور اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے نقصان ہے، کیونکہ اگر کسی کے عیب تم تلاش کر رہے ہو تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہارے عیبوں سے بھی خبردار ہے۔ اگر تم اس کے عیبوں میں ہو اور اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہو یا ڈھونڈ رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ جانتا بھی ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے اور تمہارے عیبوں سے خبردار ہے۔ اور ضرور اگر تم کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بھی اس کا نقصان ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے بارے میں ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ جو ایمان زبان سے لائے اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ لوگوں کی غیبت چھوڑ دیں اور لوگوں کے عیب جو ان کے اندر ہیں ان کی تلاش کو چھوڑ دیں اور عیبوں کو تلاش نہ کریں، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی بات کی ٹو میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ عیبوں کو ظاہر کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیب ظاہر کرے تو وہ دنیا میں رسوا ہوگا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی یہ کتنی قابل غور حدیث پاک ہے جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے عیب ظاہر کر دے گا، اور جب رب تبارک و تعالیٰ عیب ظاہر کرے گا تو وہ تو ایسے ایسے عیب بھی جانتا ہے جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ تمہارے عیب ظاہر ہو گئے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی اور آخرت بھی برباد ہوگی، تو دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہونا ہی ہونا ہے۔ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ بڑی پیاری بات عاطف بھائی کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کریں، آپ اپنے عیبوں پر نظر ڈال لیں۔ آپ اپنے بارے میں جب غور کریں گے نا، کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کتنے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا ضمیر کیسا ہے، آپ کا اندر کیسا ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ تو دوسروں کے عیب نہ اچھالیں، اللہ نہ کرے کہیں اللہ کی پکڑ آ گئی نا، رب نے جب گرفت فرمائی ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے، وہ جب گرفت کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور پھر جب وہ گرفت کرتا ہے نا، جب رب گرفت فرماتا ہے، پکڑ فرماتا ہے، اللہ اکبر، پھر بڑے بڑے یوں کہیں کہ
नरगे में आ जाते हैं और आजमाइश फिर ऐसी होती है कि अल्लाह की पनाह, मुंह छुपाए ना छुपे, अल्लाह ताला आफियत फरमाए, अल्लाह पाक करम फरमाए। हम दूसरों के ऐबों में पड़ने के बजाय बड़ी प्यारी बात आतिफ भाई ने की कि हम अपने ऊपर गौर करें, अपना मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जब अपने मामलात पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे। एक तो ये है कि हम दूसरों की टों में लगते हैं, और एक है माजिद भाई कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी की जाती है। एक तो है ना किसी के ऐबों को तलाश किया, और एक वो अफराद हैं कि जो दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं, दूसरों के मामलात में घुसते हैं। ऐसे अफराद के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एक अच्छा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। जैसा कि अभी एक हदीस मुबारक भी पढ़ी गई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारक है, इन्नल्लाह यरदा लकुम सलासन व यकरहु लकुम सलासन, कि तीन बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए पसंद फरमाया। वो ये है कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो, जुदा जुदा ना हो। और जो तीन बातें नापसंद फरमाई हैं, कीला व काला व कसरतुस सुवाली व इदाअतुल माल, और वो ये है कि बहुत ज़्यादा कीलो काल करना, सवालात करना और माल की बर्बादी। तो जो कीलो काल है शाह साहब जी, और जो कसरत सवाल है, ये दरअसल इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कसरत सवाल एक ही एस्पेक्ट्स में किया जा रहा हो। बाज़ औक़ात मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत उछालने के लिए भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, सवालात कायम कर रहा होता है, और उसका मकसद ये होता है कि दो बंदों के सामने, तीन बंदों के सामने ये बात निकाले तो मैं इसको इस बात पर पकड़ करूं और इसको मतलब बेइज्जत करूं मादल्ला। इस तरह के भी मकासद सामने आते हैं। और हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, कि एक मुसलमान का को ये ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे उसके हाथ से, उसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान भाई की हिफाजत हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मदनी चैनल के नाजरीन, कि हम जहाँ भी हैं, हम घर में हैं, हम ऑफिस में हैं, हम दफ्तर में हैं, किसी के मामलात में दखल अंदाजी करना और इस नीयत से करना कि इसकी बेइज्जती की जाए या इसका ये जो कमज़ोर पहलू है ये दूसरों के सामने निकाला जाए, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ईज़ाए मुस्लिम का सबब है। और ईज़ाए मुस्लिम ये कबीरा गुनाह भी है, इससे मुसलमान की दिल आज़ारी करना ये गुनाह है, इससे बचना चाहिए जी। और दूसरा इसमें ये भी होता है शाह साहब कि जब आप कसरत सवाल करते हैं, एक तो आपका अपना रोब चला जाता है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने से जो आपकी अपनी डिग्निटी है वो चली जाती है, बावकार आप नहीं कहलाते। इसके अलावा आप किसी को आमादा कर रहे होते हैं बसा औक़ात झूठ बोलने पर, कि चूंकि हर वक्त हर बंदा हर चीज आश्कार करने पर आमादा नहीं होता, यानी वो नहीं चाह रहा कि मेरा ये जो पहलू है वो दूसरों के सामने आए, लेकिन आप उससे निकलवाना चाह रहे होते हैं। इस सूरत में अब वो झूठ बोल देता है। तो ये झूठ बुलवाना, यानी आप तो उसकी मुआवनत कर रहे हैं झूठ बुलवाने पर, ये आपने गलत काम किया, फिर वो झूठ बोल रहा है। तो ये बहुत सारे गलत कामों का एक मजमुआ बन जाता है, कसरत सवाल करना और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन चीज़ों से बचाए और अच्छी गुफ्तगू करें, और जो एक टू दी पॉइंट गुफ्तगू होती है वो करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, खुद भी फ़ायदा हो। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की हम तरबियत देखें, अमीर सुन्नत जा बजा गुफ्तगू फजूल गोई के मुतालिक फरमाते रहते हैं, आप तरबियत फरमाते रहते हैं। बड़ा प्यारा जुमला है अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का, करने वाले काम करो वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। इस जुमले को समझ ले मदनी चैनल के नाज़रीन, वाक़यतन ऐसा ही है कि जब आप करने वाले काम करेंगे ना तो फिर आपकी मसरूफियत उधर रहेगी, जो वाक़यतन वो काम है कि जिसमें आपकी भलाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इन कामों में आप लगे रहेंगे, इतनी मसरूफियत होगी कि दूसरे फजूलियात की तरफ टाइम ही नहीं बचेगा। टाइम बचे तो हम कुछ करें ना। जे वो वाले अफराद होते हैं कि जिनके पास टाइम ही टाइम है, फजूल टाइम है, वो कोई काम नहीं है, उनका कोई गोल सेट नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, वो हर राह के मुसाफिर हैं, वो
ہر طرف جانے کے لیے ہیں تیار، اور پھر لوگوں کو کوسنا، اپنی قسمت کو رونا، جو شروع میں مفتی صاحب نے بات کی تھی، ایسے افراد جو ناکامی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر کچھ کام نہیں کر رہے، کوئی مصروفیات نہیں ہے، نہ دینی مصروفیات، نہ دنیاوی مصروفیات، دنیا کے کسی کام میں مصروف نہیں ہے، ہر وقت گھر بیٹھے ہیں اور ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس یہ پھر فکریں گردش کر رہی ہیں دماغ میں، اور پھر ایسے سوالات اور پھر ایسی ٹو میں پڑنا، دوسروں کے کاموں میں پڑ جانا۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ بڑی پیاری بات، اس کو پلے سے باندھ لیں، کرنے والے کام کریں، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ مفتی صاحب کے لیے کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ میرے دو سوال ہیں مفتی صاحب سے۔ پہلا یہ ہے کہ جو عورتوں کے بال کنگھی کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ گھر کوئی نہ کوئی خریدنے والا آ جاتا ہے، ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولتے ہیں کہ اگر زمین میں دفن کرو تو پھر بھی ہم نکال لیتے ہیں، اگر دریا میں پھینکو تو پھر بھی ہم اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی ان بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا جو سالہ ہے وہ کرکٹ جوئے کا کام کرتا ہے، اور وہ اب ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہمیں اس کی وہ چیز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ ہم اس کو منع کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے یہ کام۔ اگر وہ کپڑے وغیرہ کوئی خرید کر ہمیں دے تو کیا ان کپڑوں سے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، بسم اللہ۔ پہلا سوال ان کا جو ہے وہ عورت کے بالوں کے حوالے سے۔ عورت کے بال، دیکھیں بال جو ہے وہ انسان کے جو بھی جسم کا کوئی بھی حصہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو انسان کو اللہ پاک نے محترم و مکرم بنایا ہے، تو یہ خرید و فروخت کی چیز نہیں۔ تو انسان کے جسم سے جدا ہونے والے بال بھی جو ہے وہ خرید و فروخت کے لائق نہیں ہیں، تو ان کو بیچنا خریدنا یہ حرام ہے، جی، اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل ہوگا وہ بھی جو ہے وہ مال خبیث ہوگا اور حرام ہوگا۔ تو اب یہ کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے بال، اچھا پھر عورت کے بالوں کے پردے کے احکام بھی ہیں کہ عورت کے بال کا بھی پردہ ہے، تو جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کو بچانا کہ غیر محرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے، یہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ اس کو جو ہے وہ دفنا دیں۔ تو اب کسی جگہ آپ دفنا دیتے ہیں تو بال والا جو آیا ہوا اس کے سامنے نہیں دفنائیں گے کہ وہ بعد میں وہاں سے کھود کے لے جائے، جی، آپ تو اس کو چھپا کے دفنا دیں گے۔ اب اگر پھر کوئی جو ہے وہ کسی کھدائی میں وہ بال نکل جاتے ہیں اور کوئی اٹھا لیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، آپ پر اس کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ تو یوں بہرحال خواتین کو چاہیے کہ اپنے بال کا جو ہے وہ حفاظت بھی کریں، اور اس کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، آپ نے دفنانا ہے، ہم نے نکال لینا ہے، آپ پانی میں ڈالیں گے، سمندر میں ڈال دو، ہم نے وہاں سے بھی نکال لینا ہے، تو بہتر ہے کہ ہمیں بھیج دو، تمہیں 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو اصل تو یہ کہ وہ پیسے حرام ہیں، برابر جو اس کے بدلے میں ملنے والے ہیں وہ پیسے حرام ہیں۔ دوسرا آپ کوئی کام خود کریں گے تو اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ آپ نے ایک چیز کو جو ہے وہ چھپا دیا، شریعت کے حکم کے مطابق عمل کر لیا، اب وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نکالتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، اس کا گناہ پھر آپ پر نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کوئی شخص ہے جو کہ جوا کا کام کرتا ہے اور وہ کوئی چیز بیچتا ہے، تو اس میں 2 باتیں، ایک یہ کہ اسے کوئی چیز جوئے میں ملی، مثال کے طور پہ جوئے کے اندر ہی اس نے جو ہے وہ کوئی گاڑی جو ہے وہ حاصل کی کہ جوئے ہی گاڑی پہ لگا ہوا تھا اور وہ گاڑی اس کو جوئے میں مل گئی، تو اب وہ اگر وہ چیز آپ کو دیتا ہے تو وہ چیز تو آپ کے حق میں حرام ہے، صحیح، اور اس کے حق میں بھی جو ہے وہ حرام ہی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ جوئے سے پیسہ کماتا ہے اور اس پیسے سے وہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ خرید کے دیتا ہے، یا اس کی آمدنی مکس ہے، جوئے کی بھی ہے اور حلال آمدنی بھی ہے، اب وہ کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ لے کر دے رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ چیز آپ کے لیے لینا اور استعمال کرنا جائز ہے، آپ کی نماز وغیرہ ہو جائے گی۔ ہاں اس طور پر اس سے نہ لینا کہ اس سے بائیکاٹ کریں، آپ جو ہے وہ اس کو اس سے نہ لیں کہ نہیں بھائی تم حرام کام کرتے ہو، ہم تم سے یہ چیزیں نہیں لیں گے، تم اپنی اس عادت سے باز آؤ، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یار مجھ سے جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، خاندان والے مجھ سے ملتے نہیں ہیں، یا وہ جناب میری دعوتوں میں نہیں آتے، یا میرے تحائف وصول نہیں کرتے، تو اس طرح اس کے اوپر پریشر پڑے سوشل اعتبار سے اور وہ اپنے اس برے کام سے باز آئے۔ تو اس اعتبار سے بالکل چاہیے کہ جو بھی فیملی ممبرز ہیں یا خاندان والے ہیں وہ اس کے اوپر اس طرح سوشل بائیکاٹ کریں اس کا، تاکہ وہ اپنے اس گناہ سے باز آ جائے۔ ٹھیک ہو، ایک اور کال لیتے ہیں ہم۔ میں پہلی خان سے طیب حسین بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری 9 ماہ قبل شادی ہوئی ہے اور ابھی میرا ایک بچہ پیدا ہوا، فوت ہوا، اور اس کے ساتھ میری بیوی بھی فوت ہو گئی ہے، تو اب جو بیوی کا میرا سامان ہے وہ کدھر جائے گا، یہ سوال ہے۔ مفتی صاحب سے یہ بھی عرض ہے کہ میری بیوی کے لیے دعا بھی فرما دی۔ اللہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کو بھی صبر عطا فرمائے، ایک ساتھ جو ہے وہ 2 صدمے آپ کو اتنے بڑے جو ہے وہ ہوئے، اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی زوجہ کو بھی جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو آپ کی اولاد کا بھی جو ہے وہ نعم البدل عطا فرمائے، زوجہ کا بھی نعم البدل عطا فرمائے، اور صبر آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس صبر پر اللہ پاک آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں شرعی اعتبار سے بیوی کا انتقال ہو یا شوہر کا ہو،
تو بہرحال اس صورت کے اندر دوسرا فرد جو ہے وہ اس کا وارث بنتا ہے. اب اس صورت کے اندر جو بھی مال اس کا موجود ہے، عورت کا جو مال ملا، تو اس مال کے اندر شرعی اعتبار سے شوہر کا جو ہے وہ حق ہوگا، اور بہرحال اس کی جو والدین ہیں ان کا بھی حق ہوگا. اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ایک اعتبار سے پڑتا ہے کہ عورت کا جب انتقال ہوا تو آیا بچہ تھا یا بچی تھی، اور اس کا انتقال ماں سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا. تو اگر اس کا انتقال بعد میں ہوا تو ایسی صورت میں، اور ماں کا پہلے ہو گیا، تو پھر جو شوہر کا وراثت کا حق بنتا ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اگر بچی کا انتقال ماں سے پہلے ہو گیا تو شوہر کا جو ہے وہ 50% جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ بنے گا. پھر جس بچے یا بچی کا انتقال ہوا تو بہرحال اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ حصہ جو ہے وہ شوہر کی طرف جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ وہ باپ ہے اس بچے کا. تو بچے کے انتقال کی صورت کے اندر باپ زندہ ہو تو اس کا سارا ترکہ کا مالک جو ہے وہ باپ ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اصل میں ان کے بچے یا بچی کے انتقال سے پہلے کا انتقال پہلے ہوا یا بعد میں، اس اعتبار سے جو ان خاتون کے والدین ہیں اور یا ان کے بہن بھائی اگر ہیں، والدین نہیں ہیں یا والد نہیں ہیں، تو ان کے حصے میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ دارالفتاء اہل سنت رابطہ کر کے مکمل اس کا تحریری فتویٰ حاصل کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی کال دیجیے. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میت کو جب جنازگاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں یا جنازگاہ سے قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو میت کا سر کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے یا جہاں جس طرف لے کر جا رہے ہیں آگے کی طرف ہو، قبلہ جس طرف مرضی ہو، یا جس طرف ہم جا رہے ہیں یعنی کہ جنازگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو قبلہ ہماری مخالف سمت پہ ہے تو اس طرف میت کے پاؤں ہو رہے ہیں، ہم سار اگر آگے کی طرف رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. یہ لازمی تو نہیں ہے نا مفتی صاحب کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اسی سمت قبلہ ہوگا؟ قبلہ دائیں بائیں بھی تو دائیں بائیں بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قبلے کی جانب کریں، بلکہ جس جانب آپ جا رہے ہیں اسی جانب میت کا جو ہے وہ سرہانہ جو ہے وہ آپ کریں گے. اب اگرچہ قبلہ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ ہو یا رائٹ یا لیفٹ پر ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا. آپ جس طرف جا رہے ہیں اسی جانب جو ہے وہ میت کا سر ہونا چاہیے. اچھا مصعب، ابھی کچھ دیر پہلے جہیز کا ایک سوال ہوا تھا. اللہ پاک بھائی کو صبر عطا فرمائے جنہوں نے اپنی زوجہ کے انتقال کا بھی بتایا اور ان کے بچے کا بھی انتقال ہوا. جہیز کے متعلق ایک سوال ہے لیکن یہ بالکل اس کا پہلو الگ ہے. یہ فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے ایک میسیج آیا، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا مفتی صاحب سے مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ میرا جہیز کا سارا سامان میرے سسرال میں پڑا ہے اور میں اب سسرال سے الگ دوسرے شہر کرائے کے مکان میں رہتی ہوں. کہا کہ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرا سامان واپس چاہیے کیونکہ میرے پاس یہاں کوئی جہیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے دو باتیں کہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تم سامان لینے کے لیے گئیں تو تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں. دوسرا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم سامان لینے گئیں تو وہاں لوگوں کو کہہ دینا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے اس لیے میں اپنا سامان لے کر جا رہی ہوں. تو کیا ان دونوں جملوں سے ڈیورس ہو جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی؟ کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیے بنیادی طور پر سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ اس معاملے میں شوہر کو ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے تھے. عورت اگر اپنا حق مانگ رہی ہے اور اس کو آپ گھر پر الگ کسی جگہ لے کر آئے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا جو سامان ہے وہ یا تو وہ اسے لا کر دیں یا آپ اس کو اپنے پیسوں سے جو ہے وہ جناب سامان لا کر دیں. لیکن اگر اس اپنے پیسوں سے آپ نے لا کر دے دیا پھر بھی اگر عورت یہ کہتی ہے بھائی مجھے میرا سامان چاہیے تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے، کیونکہ بہرحال وہ اس کی ملکیت کی چیز ہے تو اسی کے والدین نے اس کے استعمال کے لیے دیے، نہ یہ کہ جو سسرال کے دیگر افراد سارے اس کا جہیز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوں. تو یہ جو ہے وہ عورت کا مطالبہ ٹھیک تھا، شوہر کا اس طریقے سے کہنا، یا اور بھی دیگر جگہوں پر اگر شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری بیوی کے جہیز کے اوپر جو ہے وہ ہماری فیملی کا حق ہے، تو یہ ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور جو یہ جملے کہے گئے ان جملوں کے اندر طلاق ہو بھی سکتی ہے کہ شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا تو طلاق ہو جائے گی،
اور اگر طلاق کی نیت سے نہ کہا تو پھر بہرحال جو ہے وہ طلاق ہونے نہ ہونے میں دونوں میں جو ہے وہ صورت بن سکتی ہے. تو اس کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کو ہی دارالفتہ رابطہ کرنا ہوگا. شوہر سے بیان لینے کے بعد ہی اس پر کوئی جواب دیا جا سکے گا. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب ایک SMS کے ذریعے سوال ہے میرا. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم پڑوسیوں کا وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوڈ پتہ چل جائے تو؟ کہہ رہے ہیں بل تو فکس ہوتا ہے جو انہوں نے دینا ہی دینا ہے, ہمارے استعمال سے کوئی زائد خرچ نہیں آئے گا تو نہ ہی ان کا کوئی نقصان ہوگا, ہمیں استعمال کرنے سے فائدہ ہو جائے گا, تو کیا حکم ہے؟ آپ کے گھر میں جو ہے وہ 2-3 کمرے خالی پڑے ہوں اور کوئی لوگ آ کر جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں, لیکن آپ مکان تو اپنی جگہ خرچ تو نہیں ہوگا نا, وہ اتنا ہی رہے گا, تو یقیناً آپ اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے. تو اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے, اولن تو فرق پڑتا ہے انڈرسٹوڈ سے بات, ایک وائی فائی پہ 10 افراد آ جائیں گے تو اس کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی. تو اچھا پھر بس اوقات جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ بعض کی لمیٹیڈ ہوتی ہے تو اس میں پاور سے ان لمیٹیڈ ہو تو بھی بہرحال اسپیڈ میں جو ہے وہ, اور پھر کوئی بھی فرق نہ پڑے تو بھی ہر شخص کی چیز ہے وہ اپنی ملکیت کا حق رکھتا ہے کہ وہ دوسرے کو اجازت دے یا نہ دے. تو یوں آپ کو پتہ بھی چل گیا تو یہ تو ایک طریقے کی چوری ہے, تو بالکل بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور یہ جو ہے وہی چیز ہے جس سے ہم بات شروع ہوئی کہ لغو میں پڑھنا, جی یعنی لغو میں پڑھنے کا اس وقت جو آپ سمجھیں سب سے بڑا ذریعہ وہ انٹرنیٹ ہے. یعنی اسکرولنگ کرنی ہے, کسی بھی جگہ جاتے ہیں سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ جناب 2 باتیں پہلے ایک ہوتی تھی اب 2 ہوتی ہیں ساتھ میں نا, پہلے چارجر لوگ پوچھتے تھے اور اب ساتھ میں وائی فائی پوچھتے. تو کسی بھی جگہ آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے ساری قوم جو ہے نا وہ نیٹ کو کنیکٹ کرنا اپنے لیے یوں سمجھتی ہے ایسے سمجھیں کہ بس جان نکلنے والی ہے اگر وہ نیٹ کنیکٹ جو ہے وہ نہ ہوا. اور پھر اس کے بعد لوگ لغویات کے اندر فضولیات کے اندر جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, خواہ مخواہ کی اسکرولنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اچھا کمنٹس کر رہے ہیں بلا وجہ, اس چیز سے آپ کا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے, لیکن جناب آپ فلاسفر بن کر بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر اچھا پھر صرف کمنٹس نہیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا اپنے اصطلاح کے اعتبار سے جواب الجواب اور جناب جو وہ رد الجواب, تو وہ چل رہے ہوں گے پورا مکالمہ, نہ اس شخص کو یہ جانتا اور بس خامہ خواہی میں ایک بات سے وہ بات شروع ہوئی ہے اور یہ جناب اس شخص نے جو ہے وہ اس چیز کا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ اب تو میں نے اس کو جو ہے وہ جواب دے کر ہی جو ہے وہ سب کے سامنے ذلیلی کرنا ہے. تو خامہ خواہی کے کمنٹس کرنا یا جو ہے نا اس کے اندر کسی چیز کو لائک کرنا, اچھا پھر وہی چیز کہ کئی لغویات گناہوں کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں, تو اب وہ گناہ کی چیز ہے, اب آپ نے اس کو جو ہے وہ لائک کیا یا آپ نے اس کو شیئر کیا, شیئر کرنے کی صورت میں آپ کے لیے گناہ جاریہ والی صورتیں بھی جو ہے وہ بن جائیں گی. تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سمجھیں کہ فی زمانہ کئی لوگ وہ ہیں جو کہ پورا دن بھی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں اور پورا دن اپنا جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور لغو میں پڑھنے والا جو ہے وہ گناہوں کے اندر پڑھ ہی جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لغو میں پڑھنے والا جو ہے نا وہ جائز لغویات کے اندر ہی جو ہے وہ رہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہ چاہتے نہ چاہتے جو ہے وہ ناجائز اور حرام گناہوں کبیرہ گناہوں کے اندر بھی جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اگر آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو اپنے آپ کو آپ اس سے پہلے لغو اور فضول چیزوں سے بچا لیں. جب ان سے بچ جائیں گے یہ سمجھے کہ ایک طریقے سے آپ کے لیے آڑ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ لغو اور فضول چیزوں سے بچنا گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو لغو اور فضول چیزوں سے بچیں, اور لغو اور فضول چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ ذکر اللہ میں مصروف کر لیں. تو جب بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذکر اللہ میں یا اور کسی بھی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے فضولیات کی طرف نہیں بڑھتا, تو یوں وہ پھر فضولیات سے بھی جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اچھا مجھ سے آپ نے فرمایا نا, تو ابھی تو حالات یہ ہیں کہ پہلے کسی کو سزا دینی ہوتی تو اس کو کمرے میں بند کر دو, اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو. اب تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, موبائل پاس ہے, آپ 3 دن ان کو کمرے میں بند کر دیں, 4 دن کر دیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, کھانا ہے پینا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے, موبائل ہاتھ میں ہے, چارج لگا ہوا ہے, سارا دن رات اس پہ لگے ہوئے ہیں, دنیا مافیا سے بے خبر ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ موبائل پاس ہے اور قید کر دیا جائے. آج کل کی مجھے ایک سزا کے بارے میں مجھ سے پتہ چلا, مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک بندے نے ایک جرم کیا اور اسے جو سزا دی گئی, انہوں نے کہا کہ اسے سزا دی گئی کہ ایک بڑا سا روم ہے, لائٹ نہیں ہے اس میں, اس کو کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نے 9 گھنٹے یہاں پر بیٹھنا ہے, اور اس سے موبائل لے لیا. 9 گھنٹے صرف تم نے بیٹھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا, 9 گھنٹے پر تم آزاد ہو. وہ 9 اور اسے شاید 1 مہینے کے لیے کہا, اور چند دنوں بعد اس نے آ کر ہاتھ پاؤں جوڑے, کہا کہ میں اپنی ساری غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, مجھے یہ سزا نہ دی جائے. وحشت, اور پھر کچھ پاس نہیں ہے, کوئی ملاقات بھی نہیں ہے, 9 گھنٹے, صرف 9 گھنٹے. تو کبھی اس طرح کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں.
اللہ عافیت فرمائے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہوا ہے, میں ایک دو سوالات چونکہ کافی دیر کے انہوں نے پہل میں یہ سوالات کر لیے تھے, چونکہ وقت بھی کچھ بتا رہا ہے اور مجھے آپ کی فکر بھی ہوتی ہے کہ اچانک آپ کی طرف سے حکم ہوگا تو میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں کیا کروں. اچھا مفتی صاحب یہ سوال ایک کر رہے ہیں کہ قضا نمازوں کے حوالے سے ہے کہ بالغ ہونے کا معلوم نہیں ہے, اچھا کہ کب بالغ ہوئے اندازہ بھی نہیں ہے کہ 12 سے, یعنی جس طرح اگر بچی ہے تو 9 سے 12 کے درمیان, بچہ ہے تو 12 سے 15 کے درمیان, فکس ٹائم کا نہیں معلوم. کبھی مارکیٹ میں گئے تو وہاں پر نمازیں کچھ قضا ہوئی ہیں, تو کیا کیا جائے, کس طرح اندازہ لگایا جائے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور میں قضا نمازیں کس طرح دہراؤں؟ دیکھیں اس کے اندر عورت کے لیے بھی 9 سے 15 ہے اور مرد کے لیے 12 سے 15 ہے بلوغت کا ٹائم. اب اس میں یہ معلوم نہیں ہے تو اپنے آپ کو کم عمر کی طرف لے کے جائیں, یعنی 12 مرد رکھے اور عورت جو ہے وہ 9 کی طرف رکھے, اور اس کے بعد وہ اندازہ کرے, غالب گمان کرے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی. مثال کے ایک شخص اس کو پتہ ہے کہ یار میں جو ہے وہ اسکول جاتا تھا اور اسکول جانے کے اندر میری ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا ہوتی تھی, تو اب اس کو پتہ ہے کہ بھئی اسکول جو ہے وہ ہفتے کے اندر جو ہے وہ 5 دن جاتا تھا, 2 دن گھر پہ ہوتا تھا, تو اس کا مطلب 2 دن وہ نماز پڑھتا تھا, تو وہ 5 دن اپنی کیلکولیٹ کر لے گا. تو یوں مختلف طریقوں سے انسان اندازہ لگاتا ہے اور غالب گمان جتنی نمازوں پر ہو پھر اس اعتبار سے اس کو وہ نمازیں ادا کرنی ہوں. صحیح. ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ بیٹی جب اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے تو والد کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہے, لیکن جب شادی کے بعد اپنے شوہر کے یہاں جاتی ہے تو شوہر کا نام اس کے ساتھ آ جاتا ہے, تو کیا اسے اپنے شوہر کے نام کے ساتھ نام رکھنا یہ ٹھیک ہوگا؟ جی شوہر کے نام کے ساتھ بھی نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. اصل یہ کہ وہ جو باپ کا نام تبدیل کرنے کا منع کیا گیا وہ بطور ولدیت منع کیا گیا. تو کوئی بھی جو ہے وہ شوہر کو اپنا والد تھوڑی کہہ رہی ہوتی ہے, وہ شوہر ہی کہہ رہی ہوتی ہے, تو وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے. ہاں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی مناسب یہ ہے کہ باپ کے نام سے جو ہے وہ ہمیشہ منسوب رکھے, تو وہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کا نام ہی لگانا ضروری ہو تو ایسا بھی نہیں ہے, اور شوہر کا نام اگر لگا لیا تو بھی شرعاً کوئی حرج نہیں. وہ سب آخری سوال میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا. کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی یہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے نوافل ادا کروں گا, اس طرح کی منت ماننا کیسا؟ منت کے اندر وہ پھر نوافل ان کے اوپر لازم رہیں گے, ایک پاؤں پر کھڑا ہونا جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا. جو نوافل جتنی مقدار میں مانے ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ ان کو ادا کرنے ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ مفتی صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین الحمدللہ مفتی صاحب سے ہم نے سوالات لیے اور آج چند ایک سوالات ہم کر سکیں مفتی صاحب سے, اور بڑے پیارے انداز میں مفتی صاحب نے جوابات عطا فرمائے ہیں. اللہ پاک مفتی صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. کچھ فرمائش کی کالز ہیں, کال لے لیتے ہیں. جی میں حافظ علی رضا اتاری خانوال سے عرض کر رہا ہوں. جی وقار بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, آسیوں کو در تمہارا مل گیا. پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سلیم ہے, نعت سنا دیں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. کیا بات ہے جی, پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی اور پیارے انداز میں کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. وقار بھائی سے میری عرض ہے کہ وقار بھائی مجھے کلام سنا دیں, مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی. جزاک اللہ. آمین آمین آمین, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے جی, الحمدللہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ پاک بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین اللہم یا رب آمین. کہہ رہے ہیں پلیز کلام سنا دیں, حضور میرا خیال رکھیں. بہت پیارے کلام کی اپنے فرمائش کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حمزہ بھائی ہیں سرگودا سے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, مفتی صاحب کی آمد مرحبا. نعت خواہ بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ سب کو اللہ دعوت اسلامی کو اور ترقی دے, آپ سب کو بھی اور دعوت اسلامی کو, آمین جی. اچھا جی, حاجی کہہ رہے ہیں مشتاق رضا اتاری کی آواز میں نعت لگا دیں. اچھا جی, چلیں جی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کل حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں آپ کو کلام سنا دیتے ہیں. اچھا جی, ماشاء اللہ چشم بدور, آج سید ثاقب بھائی
ٹھیک ہو گیا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی جی, ان کی دل جوئی بس یہ اتنا ہی کافی ہے. دل جوئی ان کی ہوئی پڑھ کے جی میری دل جوئی تو ہو گئی, اللہ سلامت رکھے جی, آپ کی محبتوں کو اللہ پاک سلامت رکھے, گل مدینہ کی طرح کھلتے ہنستے مسکراتے رکھے اللہ پاک. بہت شکریہ جی آپ کا, آپ کی محبتوں کو اللہ پاک سلامت رکھے, بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب ابھی تشریف لے کے جا چکے ہیں, لہٰذا میں سوال بھی جو مفتی صاحب کے لیے آئے ہوں وہ نہیں پڑھ سکوں گا. وقار بھائی کی آمد مرحبا. اچھا جی, ہمیں وقار بھائی سے یہ کلام سنا دے, کونین دے والی دا دربار بڑا سونا. میں بھی ریکویسٹ کروں گا یہ کلام آپ شامل کیجئے گا. اچھا وقار بھائی آج دوسری بار یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ آج ہماری فرمائش پوری فرما دیں, نسیمہ جانب بطحا گزر کن. اے ختم رسول مکی مدنی, اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے اور یہ سنا دیں. اچھا 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. مرحبا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب کے لیے ایک اور سوال بھی ہیں, چند سوالات ہم وہ لے نہیں سکیں گے. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک نعت کی گزارش ہے, میں مدینے سے کیوں آ گیا. یہ کلام ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, بار بار مکہ مدینے کی با ادب حاضری اللہ پاک مقدر فرمائے. کچھ آپ کے ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں, سوری کمنٹس بھی لے لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اسکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600, اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. یہ اسٹل ایسے ہی رہے گا, یہ بار بار آگے پیچھے نہیں ہوگا کہ آپ کو آزمائش ہو, یہ یہیں پر رکا رہے گا نمبر, آپ دیکھ سکتے ہیں. دیگر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ کچھ دیر کے لیے شو ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, دوسرے نمبر آ رہا ہے, لیکن 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اس واٹس ایپ نمبر پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں, آپ کلام کی فرمائش کرنا چاہیں, آپ کوئی مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں یا سیگمنٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور ہماری رہنمائی بھی فرما سکتے ہیں, ہمیں اپنے پیارے پیارے مشوروں سے بھی نواز سکتے ہیں. اچھا فیصل عدیل بھائی نے ایک سوال کیا مفتی صاحب کے لیے. مفتی صاحب چونکہ اب جا چکے ہیں لہٰذا میں سوال آگے نہیں بڑھا سکوں گا, یہ کمنٹس کے ذریعے جو میسیج انہوں نے کیے ہیں. مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پر پیج ہے, آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین اسے فالو لازمی کر لیجئے. آصف علی بھائی ہیں جی, السلام علیکم, کیا حال ہے شاہ صاحب, اللہ رسول کا بہت کرم ہے. اچھا جی, چادر کے حوالے سے آپ نے کہا جی, بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. محسن سعید بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. نقاش عوان بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, دعاؤں کا کہا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. صابر عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, محمد طارق بھائی ہیں ہمارے ساتھ, مجتبیٰ شاہ صاحب ہیں. اچھا جی, اچھا جی, ملک محبوب بھائی ہیں ہمارے ساتھ, اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا محسن سعید بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے, کام سے کام. بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعت خواہ بھائی سے عرض ہے اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیں. اچھا جی, کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ جی ہماری طرف سے آپ سب کو محبت برا سلام. جی ہماری طرف سے جی محبت برا وعلیکم السلام جواب السلام کا. عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. حافظ اقبال بھائی ہیں, بہت شکریہ. فراز نظامی بھائی ہیں آج, اور ان کا 16واں سیگمنٹ ہے آج ہمارے ساتھ. وہ شعر سنا دیں کہ جس میں سبحان آتا ہو, اور آج یہ سیگمنٹ ہم کریں گے ماجد بھائی سے. وہ شعر سنا دیں جس میں سبحان آتا ہو. جس میں سبحان آتا ہو جی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شعر جی سبحان اللہ ما اکمل کا, یہ شعر تو نہیں ہے خیر, ہے شعر ہی ہے نا. نہیں, ما اکمل کا ما احسن کا, اس سے پہلے سبحان اللہ ہے یا نہیں یہ دیکھیں. ہے بالکل ہے, صحیح پہنچے آپ. سبحان اللہ ما اکمل ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. کیا بات ہے جی. دیکھ لیں جی آپ وساؤ کا فراز بھائی ہمارے مبلغین کو اچانک آپ سیگمنٹ کرتے ہیں تو پھر پہنچنا پڑتا ہے. ویسے نعت خواہ بھائی کی طرف بڑھاتے تو شاید یہ تو کئی شعر سنا دینے تھے انہوں نے. سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے جی. بہرحال جی ہم نے اس لیے بڑھایا نہیں ہے, ہم نے کہا جی مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں, زیادہ بہتر ہے. اچھا جی, حافظ بابر بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی وقار بھائی سے کلام سنا دے آ مینڈا ڈھولا. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی ہیں, سبحان اللہ, بہت شکریہ جی آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی, ادھر سوالی ادھر سوالی ادھر سوالی,
اچھا یہ کچھ انہوں نے کہا ہے، کچھ شعر سنایا ہے، جو بھی قریب سے ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کسی کلام کی فرمائش کی ہے، یہ کلام ہے یا کیا ہے، یہ جذبات بھی ہو سکتے ہیں. جی فرحان غنی بھائی ہیں، بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ رہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. محمد شاہد قادری صاحب ہیں، شاہد قادری اتاری ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرفراز خان صاحب ہیں. اچھا جی فرحان بھائی کا میسج ہو چکا ہے. اچھا جی دوسرا میسج بھی ہم نے لے لیا ہوا ہے. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے. اور کچھ میسیجز اور بھی آئے ہیں ہمیں. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی عبد الماجد اتاری ملتان سرائے مدینہ کے اطراف سے، ثاقب بھائی آپ کی پوری ٹیم کو محبت برا سلام. کافی دنوں سے عرض گزار ہوں، میری فرمائش پوری نہیں ہو رہی. اچھا جی میری فرمائش پوری کر دیں، آج 2 کلام سنوا دیں. ایک یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے، دوسرا ہے عرش نے چوما ہے تلوا آپ کے نالین کا. جی میں آپ کی جو فرمائش ہے وہ آگے وقار بھائی کی طرف بڑھا رہا ہوں. وقار بھائی دیکھیں قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں. ان کو اختیار ہے، اور ان کو اختیار بھی اتنا ہے کہ بھئی آپ کے پاس ٹائم اتنا ہے، بس زیادہ ٹائم نہیں ہے. اس ٹائم کے اندر یہ کتنی فرمائشیں لے لیں، یہ ان کی مہارت ہے. ساری فرمائشیں لے لیں، کرامت بھی دکھا سکتے ہیں اپنی کچھ. اللہ عافیت فرمائے. یہ محبت کا ایک اظہار ہے ان کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب کیسے ہیں جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. میرا نام حافظ احمد رضا سرگودا سے. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے، کچھ کلام شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. جی وقار بھائی. کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سونا سو رب دی مدینے دا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. سب رستے مدینے دے سنو جان تو بد پیارے، سب رستے مدینے دے سنو جان تو بد پیارے. پر جیڑا روزے تو جاندا بازار بڑا سونا، سونا جیڑا روزے نو جاندا ہے، بازار بڑا سونا. دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے. پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، سونا کونین دیوالی لا گھر بار بڑا سونا. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے
کر آئے میرا سوال نہ ڈالے بہت اداس ہوں میں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں نسیمہ جانب بدہا گزر کن 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 سے احوال محمد را خبر کن سے احوال محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد سے روئے لطف سوئے من نظر کن سے روئے لطف سوئے من نظر کن میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکتی مقام میں مکتی مقام تجھ میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری ہر ویلے تانگا یار میں بیٹھی میں رو رو کاغ اڑاواں فالا پاواں میں تا قاصد میں ڈتھی گیا بیمار یار بنا ہن جیون چوڑے میرے اندر درد ہزار غلام فریدا میں روواں جمیں بچھڑی کونج کتارا اے تن میرا کنگی ہووے او میں زلف حضور دیواں ہوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیریاں جے سونا او میڈے دکھ وچ راضی او میں سکھ نو چلے پاواں
تے مل پوے سونا انہوں رو رو حال سنا ماتے آنکھاں میں مکتی مکاما میں مکتی مکاما تجھ تے میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری تکتی راواں اکھیاں بچھا کے بیٹھی میں تیری چندڑی لٹا کے بیٹھی میں تیری چندڑی لٹا کے کدوں آوے گی کدوں آوے گی بیٹی سونی سواری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں دیکھا میرا یار نہ ویکھے او جے نہ ویکھا ویکھے ایڈے بخت کتھوں میں لے آواں جے میڈ ویکھن دے وچ ویکھے او یار تا تیرے اندر وسدا او تینوں ایویں پیڑ پلیکھے غلام فریدا بوہے یار تے مریے او سونا ویکھے یار ویکھے ڈھولا کراں بیٹھی زاری اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق سچا عشق نصیب فرمائے اور حضور کے عشق میں مچلنے والا دل عطا فرمائے۔ بزرگوں کے کلاموں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کیا ان بزرگوں کے کلام اور دل کے یوں کہیں کہ تار جڑ جاتے ہیں اور یاد حضور میں بندہ مچلے اور یوں بندہ تصور میں کہاں سے کہاں بندہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے آقا کے لیے۔ حضور حکم فرمائے، اشارہ فرمائے تو دیدار ہو جائے گا۔ حضور ایک اشارہ کریں تو سارے وہ بند گتھیاں کھل جائیں گی۔ حضور کرم کر دیں، بس حضور سے ہم استغاثہ کرتے ہیں، کرم کا استغاثہ کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار رکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کام سے کام۔ ایک ضروری ایک وضاحت اس اعتبار سے بھی کرنی ہے ماجد بھائی کہ کام سے کام کا مطلب کیا ہے۔ ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے نا کام سے کام، اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ نیکی کی دعوت دینا کسی کو، یہ بھی تو کسی کام میں یوں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی مداخلت محسوس ہوتی لگتی ہے، تو کیا ہم اس وجہ سے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے کہ بھئی دوسروں کے کام میں آپ ٹانگ نہیں اڑائیں، معاملات میں نہیں پڑیں، تو نیکی کی دعوت چھوڑ دیں گے؟ اس کا مفہوم کیا، وضاحت کیا ہے؟ کام سے کام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بے جا کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں اس میں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا بعض صورتوں میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص کو آپ نیکی کی دعوت دیں گے، یا گناہ سے بچانا ضروری ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ گناہوں میں ملوث ہو اور آپ اس پر سربراہ ہوں یا وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کی بات مانے گا، تو اس وقت تو آپ کو اس کو روکنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ شاہ صاحب، بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اگر یوں کہا جائے بے حس، کچھ بھی ہو رہا ہے، دوسرے کے گھر آگ لگ گئی ہے، وہ بندہ اپنے پاس آرام سے بولے میں تو اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ ایموشنز ہونی چاہیے، کچھ فیلنگز ہونی چاہیے کہ اگر کسی
کوئی دکھ میں ہے، کوئی غم میں ہے تو اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی کا پہلو ہونا چاہیے. بعض یہ تو ہم ایک ایکسپیکٹس لے کر چل رہے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ عرض ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ واقعی میں ایسے دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست جب آپ کی ضرورت ہو انہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اس وقت بھی نہ ہوں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نیکی کی دعوت اور گناہوں سے بچانا یہ ان معاملات میں ہے کہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ قول ملتا ہے کہ عقل مند آدمی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے. اپنے کام سے کام رکھنا تو اس سے مراد یہی ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے، اچھا بن مانگے مشورے بھی ہوتے ہیں، بن مانگے مشورے دینا، یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے نا، الگ ٹاپک ہے یہ بن مانگے مشورے، یعنی کہ یہ بھی ایک پوری لابی ہے بن مانگے مشورے دینا. لیکن ہم جو بھی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں نا، میں بن مانگے مشوروں پر انشاءاللہ عاطف بھائی کی طرف بڑھاتا ہوں سوال. لیکن یہ جو افراد ہے نا کہ جو نیکی کی دعوت سے بعض اوقات یوں محروم ہو جاتے ہیں یا یوں کہیں کہ شیطان کے اس وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نیکی کی دعوت تک نہیں دے رہے. اچھا بعض اوقات تو یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے ماجد بھائی کہ ملتا رہے گا اس کو، اور جس نے اس کو اس طرف توجہ دلائی، اس پر عمل کروایا، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اگر آپ گناہ سے بچاتے ہیں وہ بھی گناہ سے بچے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اچھا یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا ماجد بھائی کہ کیا وہ افراد کہ جو گھر کے سربراہ ہیں، والد کی ذمہ داری اولاد کے لیے کیا بنتی ہے نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے معاملات میں؟ اچھا دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں نا معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. اب والد جب اپنے بچے پر نظر نہیں رکھے گا تو وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے، معاشرے کی نظر ہو سکتا ہے اور غلط معاشرے کی نظر ہو سکتا ہے. ایسے افراد کے ہاتھ میں چڑھ گیا معاذ اللہ کے جو شرابی کبابی ہیں، جواری ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان لوگوں کے ہاتھیں چڑھ گیا معاذ اللہ، تو آپ کا بچہ تو آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا. اب اسے ان کے معاملات میں والد پر لازم ہوگا کہ دخل اندازی کرے. ایسی بڑا بھائی ہے، استاد نظر رکھے گا، اچھا اسی طرح شیخ نظر رکھے گا، تو اچھا سیٹھ نظر رکھے گا کہ سیٹھ اب ایک اتنی بڑی اپنے فیکٹری کھولی ہوئی ہے، اب سیٹھ کہے کہ میں دوسروں کام میں ٹانگ نہیں اڑاؤں. بھئی آپ کا تو نظر رکھنا کتنا ضروری ہوگا. آپ یوں دیکھیں شاہ صاحب کہ سیٹھ تو اس پر نظر رکھتا ہے کہ یار چوری نہ ہو رہی ہو میرے آفس کے اندر، اور یہ جو جس کو کاؤنٹر پہ بٹھایا ہوا ہے وہاں کیمرہ لگا کے رکھے گا. تو اگر مال کے لیے اتنی نظر رکھی جا رہی ہے تو اولاد کی تربیت کے لیے کتنی نظر ہونی چاہیے، ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کے اوپر کتنی نظر ہونی چاہیے. اور موجودہ دور جیسا کہ ابھی گفتگو بھی ہوئی تھی کہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے، بے جا موبائل کا استعمال ہے، بچے جو ہیں گھروں کے اندر موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی فضولیات میں ملوث ہوتے ہیں. تو والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان پر نظر رکھی جائے، اور جو بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، جو جس منصب پر ہے اور اس منصب کے حساب سے وہ اپنے نیچے والے پر نظر رکھے، ان کی تربیت کرے. تو اگر ثواب کے لیے ایک بہت اچھا کام ہے نا، اگر آپ ان کی تربیت کرنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو گناہ سے بچانے پر کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو نیکی کروانے پر کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ایسے ہی ہے. وہ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اچھا یہ مختلف کتب میں مجھے یاد پڑا ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ، چند اور بھی کتب میں یعنی سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہے، ختم ہو گیا. اب نہ نیکی کر سکتا ہے، نہ بدی کر سکتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں کر سکتا، دنیا سے جا چکا ہے. اچھا لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کہ مسلمانوں کو کسی چیز کی حاجت تھی، ضرورت تھی اور مسلمانوں کے لے کر وقف کر دی، مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ اور اس سے فائدہ ہوتا رہے گا. دوسرا ہے علم حاصل کیا، علم نافع علم حاصل کیا اور دوسروں کو پھیلا دیا، حافظ بنا اوروں کو حافظ بنایا، عالم بنا اوروں کو عالم بنا دیا. تو یہ جب تک علم کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا، اسے قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا. تیسری بات ہے کہ او والد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد کے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے. تو یہ عمل بھی بندے کو فائدہ دیتا ہے. تو اپنی
آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اور جس وقت بچوں پر نظر نہیں رکھی جاتی پھر وہ غلط کاموں میں، ایسی کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ جو نہ کرنے والے کام ہیں. جب وہاں پر پڑھتے ہیں پھر ساری زندگی والدین روتے ہیں، پھر والد اپنی جگہ پر پریشان، والدہ اپنی جگہ پر پریشان کہ ہم نے کیوں توجہ نہیں دی. لیکن وہ کہا جاتا ہے نا، اب پچھتائے کیا ہوت کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. آپ کو پہلے وقت دینا ہے، آپ کو پہلے سوچنا ہے، پہلے وقت دینا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، پہلے فکر کرنی ہے تو جا کر کے کوئی فائدہ ہوگا، وگرنہ نقصان تو یوں کہیں کہ سامنے کھڑا ہوگا. اللہ عافیت فرمائے. آتے بھائی، میں نے عرض کی تھی کہ میں جو مشوروں کی ایک تعداد ہے جو مشورے لیتے ہیں، گھومتے ساتھ مشوروں کا، جی وہ پورا ایک لکھج لے کر ساتھ گھوم رہے ہوں گے کہ بن مانگے کے مشورے، بن مانگے کے مشورے کیا آپ دیں گے؟ یہ بھی تو دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانا ہے نا. بالکل شاہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ مشورہ کرنا یہ اچھی بات ہے اور سنت بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ مشورہ جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا اور جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا. تو مشورہ کرنا اچھی بات ہے، صحابہ کرام رضوان کی سنت بھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ آپ سلطنت کے امور جو ہیں جب گورنر کی طرف آپ کو لیٹر بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، تو اس میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی کہ کس تاریخ کو یہ خط آیا. اگر آپ اس کو آپ تاریخ لکھ دیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی کہ کون سی تاریخ کو کس دن آپ نے یہ لیٹر بھیجا تھا، خط بھیجا تھا. حضرت عمر کو یہ پسند آیا تو آپ نے اس کو حکم نامہ جاری کر دیا اور جو بھی خط لکھے گا، لیٹر لکھے گا، اس میں ساتھ میں تاریخ بھی لکھ دے گا. تو یہ اچھی بات ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے اور مشورے کی اہمیت ہے، سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بھی رہا ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ مشورہ معاملات میں کرنا چاہیے. مگر مشورہ تبھی کسی کو دینا چاہیے جو مشورہ مانگے، اسی سے مشورہ، اس کو مشورہ دینا چاہیے اور اچھا مشورہ دینا یہ ضروری بھی ہے. لیکن بلا وجہ مشورے دیتے رہنا اور خام خواہ کی جو ہے وہ ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرنا یہ بالکل نامناسب سی بات ہے. اور یہ بھی بات ذہن نشین ہے کہ جو چیز کوئی مانگ کر لی جاتی ہے نا شاہ صاحب کسی سے، اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے اور جو بن مانگے مل جائے نا اس کی نا قدری زیادہ ہوتی ہے. یعنی میں کسی کو بلاؤں، پاس بٹھاؤں اور بولوں کہ حضرت میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تب میں اس کی بات پوری توجہ سے سنوں گا. اب میں اپنا کام کر رہا ہوں، کوئی خام میں آ کے کہہ رہا نہیں آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، تو میں تو یہ کہوں گا بھائی اپنے کام سے کام رکھ، میرا کام ہے میں خود کر لوں گا، تمہیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے ایسا جیسے وہ کیا کہتے ہیں نا، کوئی مکینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ اپنا ساتھ میں بیگ لے کے گھومتا ہے اوزار والا. تو یہ ایسے لوگوں کے خام میں پٹارے ہوتے ہیں جس میں مشورے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے، اچھا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اچھا میں بیمار ہوا تھا، میں نے یہ والی جو ہے وہ میڈیسن کھائی تھی، یہ فلاں گولی کھائی تھی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جو آپ جس پر توجہ دلا رہے ہیں، بالخصوص بیماری پر جو آپ بات کر رہے ہیں. بلا وجہ کے مشورے، بلا وجہ کے مشورے، اور یہ وہ مشورے ہیں کہ اللہ نہ کرے سامنے کوئی عمل کر لے تو جان سے چلا جائے. یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا کیا لینا کیا نہیں لینا. دوائی سے مجھے بات یہ آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قوم کا کوئی بیمار شخص آپ کے پاس آیا تو اپنے فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں ایک بوٹی ہے، آپ وہ لے کر آئیں اور کھائیں گے تو جو ہے نا وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اب انہوں نے کھائی، بیماری ٹھیک ہو گئی. اب اسی جو ہے وہ خاندان کے کسی دوسرے فرد کو بیماری ہوئی. انہوں نے بولا وہ تو دوائی تو میں بتائی ہوئی ہے، وہاں گئے، جا کر وہاں سے وہ جڑی بوٹی جو بھی تھی اٹھائی لے کر آئے، وہ پہلے سے زیادہ بیمار ہو گئے. تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ یہ معاملہ، تو آپ نے فرمایا پہلے جو ہم نے بھیجا تھا نا وہ کسی نے ہمیں القاء کیا تھا اس لیے تمہیں بھیجا تھا، اب تم اپنی مرضی سے گئے تھے. تو اب ہر مریض کے لیے ہر دوائی کارآمد ہو یہ بھی تو ضروری نہیں ہے. آپ کسی کو جو ہے وہ الرجی والا فلو ہے تو اب اس کو نارملی جو دوائی ہوتی ہے وہ کام نہیں آتی. اب اگر آپ اسی کو مشورہ دیں گے تو وہ اس کو کام نہیں آئے گا. کسی کا سر درد ہے، اب سر درد کے سو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بیہائنڈ سین کیا ہے کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، کسی کا بلڈ پریشر لو ہے، کوئی سر میں پرابلم ہے، کوئی جنین ہے، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں والی گولی کھا لو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس کے مطلب یار فلاں بندے نے کہا تھا اس کا الٹا پڑ گیا. تو اب اس معاملے میں بلا وجہ کے مشورے دیتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بازو کا ایک واقعہ پڑا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس بائک تھی، وہ بڑی ٹوٹی پھوٹی سی بائک تھی اور وہ بیچارہ اسی بائک پہ سفر کرتا تھا. تو ہر وقت اس کو مشورہ دیتا رہتا تھا بھائی تم بائک بیچو، اچھی بائک لے لو، گاڑی لے لو. تو وہ اگنور کر دیتا. اب وہ صبح کا وقت تھا، بچے اسکول جانے کا ٹائم تھا، تو جلدی جلدی میں دودھ والی دکان پہ گیا، کچھ انڈے بریڈ لیے اور نکلنے لگا. تو دکان والا فوراً بولتا بھائی صاحب یہ کھٹارا لے کے گھوم رہے ہو، ٹھیک ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، کوئی اچھی گاڑی لے لو. اب وہ اس کو غصہ تو بہت آیا کہ یار میری یہ انسلٹ کر رہا ہے. پھر تھوڑی بار وہ غصہ ٹھنڈا کیا اور کہا کہ بھائی جان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گاڑی لینے کی اجازت دے دی. مجھے تو ایسا لگتا تھا شاید آپ منع کر دیں گے کہ میں گاڑی نہ لوں.
اب وہ بڑا اس پہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, میں گاڑی لے لوں, آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں, یا میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں اتنا نہیں ہوں کہ گاڑی نہیں لے سکتا, یا میری گاڑی کا مذاق اڑا رہے ہیں, یا پھر آپ مجھے لے کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ بعد میں اس کو احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اب اسی طرح بعض اوقات جو ہے نا وہ گھر میں معاملات ہوتے, سو عورتوں کے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کے دوسرے کے گھر میں گئے اور کچن میں جا کر گھس گئے اور بہن کیا بنا رہی ہو, اب وہ بولے کہ میں یہ فلاں چیز بنا رہا ہوں, اچھا یہ ہے. اب وہ بازوں کی عادت ہوتی ہے ڈھکن اٹھائیں گے, خود ہی اس کو نکالیں گے, پھر اس کو چیک کریں گے, پھر مسالہ کم ہوگا, نہیں بہن مسالہ اس میں زیادہ ہے. تو اسی طرح کا ایک کہیں واقعہ لکھا ہوا تھا کہ گھر میں کچن میں عورت جو ہے وہ کھانا بنا رہی تھی, تو وہ پڑوسن آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا, بولا بہن کیا بنا رہی, وہ سیدھی کچن میں چلی گئی. اب وہ کچن میں جب گئی تو جا کر بولا کیا بنا رہی, تو اس نے بولا یہ. اچھا, خود ہی ڈھکن اٹھایا, اس میں سے کچھ نکال کے اس کو چکھا, مسالے کا ڈبہ اٹھایا اور بولا کہ تھوڑا اسپائسی ہو تو اچھا لگے گا. اب اس میں جو نا وہ اس نے اپنے حساب سے مسالہ ڈال دیا. اب وہ معاملہ یہ تھا کہ اس بیچاری کے گھر میں جو ہے وہ مسالہ کم کھاتے تھے. اب شام کو جب اس کے شوہر صاحب آئے تو انہوں نے جو پھر کرنا تھا اپنا وہی صاحب کیا اس کے ساتھ, بیچاری کے ساتھ. اب اس کی ایک بے احتیاطی اور بن مانگے مشورے کی وجہ سے اس کے گھر کا سکون برباد ہو گیا. تو اسی طرح کی بہت ساری مثالیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں, مطلب بیماری میں یہ دوائی لے لو, گاڑی خراب ہے یہ کر لو, بچے اتنے بڑے ہو گئے ابھی اسکول کیوں نہیں جا رہے, تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے, موبائل اتنے سال سے رکھا ہوا ہے اس کو چینج کیوں نہیں کر رہے ہو, اب تو یہ زمانہ آ گیا, ابھی اس گھر میں رہ رہے ہو, اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے تو فلاں اچھی سوسائٹی میں کیوں نہیں چلے جاتے ہو, فلاں یہ کام کیوں نہیں کر لیتے ہو, پیدل چلا کرو. اس طرح کے افراد ویسے آپ کو ٹکرتے ہیں, آپ کو ٹکرتے ہیں حضرت تمہیں تو کیا ٹکرتا. اچھا, ہم جیسا تو بندہ, وہ تو آپ سارے لا رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر اب یہ لائٹر موڈ میں بات ہو جائے گی, یا وقار بھائی کو کوئی دیکھے اور بولے کہ بھائی کچھ کھایا پیا کرو, کیا حال ہے آپ کا, یا کسی موٹے آدمی کو دیکھو اور بولے کہ بھائی بہت کچھ کم کھاتے ہو. اچھا, کیا پتا بیچارہ جو موٹا ہے وہ کھانے پینے کی وجہ سے نہ ہو, کوئی اس کو پرابلم ہو, بیماری ہو. وقار بھی تو اچھے ہیں یار, ان کا مطلب ہوگا کہ موٹا ہو جاؤں, مطلب ایک جنرلی بات ہے. جیسے مجھے کوئی دیکھا بولے کہ آپ کھایا پیا کرو, کوئی صحت مند ہو جائے, تو اب یہ کہنا کہ موٹا ہونا ہی صحت کی علامت ہے, یہ ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, موٹاپا یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کم کھایا کرو, تھوڑا پیدل چل لیا کرو. اب ہو سکتا ہے بیچارے کا کوئی مسئلہ ہو, اس کو پیدل چلنے میں تکلیف ہوتی ہے. اصل یہ بہت سارے اس طرح کے افراد یوں ٹکرتے بھی رہتے ہیں اور مشورے بھی اور بن مانگے کے مشورے دیے جاتے ہیں. آپ اپنی وقت خود کھو دیتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار میں آپ کو یوں کہہ رہا ہوں, آپ یوں کر لو, اور آپ خود سوچیں کہ جب اس نے آپ کے مشورے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا نا, اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی. آپ کہیں گے یار کہ یہ میں نے کیا کر دیا. آپ کو لگتا ہے نا کہ جہاں آپ کی بات کی سنوائی ہے, آپ سن سکتے ہیں, تو آپ پہلے ان سے ایک بات کر کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ دے دوں, پہلے ایک اجازت لے لیں تاکہ وہ آپ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ پوری توجہ ہو, اور آپ واقعتاً اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے, اور آپ اس فیلڈ کے ماہر ہو. جی ہاں, آپ اس فیلڈ کے ماہر بھی ہو. آپ مشورہ دیں گے نا, پھر آپ کا مشورہ یوں لیا بھی جائے گا. لیکن آپ بلا وجہ کی آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر کسی کو مشورے دیے جاتے ہیں, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ, فلاں پلمبر کے پاس چلے جاؤ, تو فلاں جگہ چلے جاؤ. تو ایسا مشورے نہ دیں, آپ کسی کو مشورے نہ دیں, اپنی وقت خود خراب نہ کریں. تو دیکھیں ہوگا کیا کہ جب آپ کسی کو اس طرح مشورے دیتے ہیں, اپنی عزت بھی گوائیں گے, اپنی ویلیو بھی کم کروائیں گے, اپنا وقار جاتا رہے گا. بڑی پیاری بات کی تھی ماجد بھائی نے کہ جب آپ زیادہ باتیں کریں گے نا, سوالات زیادہ کریں گے, مشورے زیادہ دیں گے, بہت زیادہ بولیں گے, تو بولنے سے انسان کا وقار چلا جاتا ہے, کھو جاتا ہے. خاموشی جو ہے یہ عالم کا وقار ہے, اور جاہل کے لیے پردہ بھی سے کہا گیا ہے. تو خاموش رہیں, اپنے کام سے کام رکھیں, اور میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, اپنے کام پر فوکس رکھیں. جی ہاں, جو منزل ہے نا, جو آپ کی منزل ہے, آپ اپنی منزل کی طرف چلیں. آپ دوسرے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی طرف نگاہ نہ دوڑائیں کہ یہ ہو رہا ہے, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. آپ اس طرف توجہ کیے بغیر آپ اپنی منزل کی طرف نظر رکھیں. آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرے گا, تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ جو زمانہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, فلاں کیوں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے نا اس منزل پر میں چلوں گا, اس راہ پر چلوں گا, اس منزل پر اللہ کی رضا مجھے نصیب ہوگی. ٹھیک ہے, میری دنیا سنور جائے گی, میری آخرت سنور جائے گی, دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مجھے نصیب ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں, لوگوں کے مشوروں کو. جب آپ نے پورا ایک منزل کی طرف جانے کے لیے پورا پلان سیٹ کیا ہے, آپ نے مشورے پہلے خود کر لیے ہیں, آپ نے اس راہ کی ساری معلومات حاصل کر لی ہے, سب کچھ کر لیا نا,
اب آپ اپنی منزل کی طرف بڑھیں, اپنے کام پر فوکس کریں. انشاءاللہ آپ جب آگے بڑھیں گے, اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی کیسی مدد فرماتا ہے. اور پھر ایک چیز معذرت, جسے آپ نے ابھی کام پر فوکس رکھنے والی بات ڈسکس کی یہاں پر, تو آج کا دور ایسا ہے کہ ماشاءاللہ ایسے نوجوان بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو چھوٹی سی عمر کے اندر ہی بہت ہی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ماشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہیں ماجد بھائی, یہ ایک چھوٹی سی عمر میں اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے, درس نظامی کر لیا, اور میرے علم کے مطابق شاید حافظ بھی ہیں, جی جی حافظ قرآن بھی ہیں, دوسری مدنی بھی ہیں, اور پھر تخصص بھی کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ, اللہ نے ذبح سے بچائے. اور اس وقت مفتی علی اصغر صاحب کا جو شعبہ ہے اس کے ایک ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ. خیر, میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب دنیاوی طور پر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی, تو ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام سے کام رکھ کر بہت آگے نکل جاتے ہیں جی, اور چیزوں کو اچھی طرح یوٹیلائز کرتے ہیں, اپنے وقت کو اچھے کاموں میں یوٹیلائز کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, دوسرے کاموں میں پڑھنے کے بجائے, جو شاہ صاحب نے پہلے ایک بات بھی کہی تھی کہ کرنے والے کام میں لگ جائیں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ نہ کرنے والے کاموں میں نہیں پڑیں گے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کرنے والے آپ کام کر لیں. اگر میں جی کہ اس زمانے میں سب سے مصروف آدمی وہ ہے جو فارغ ہے. اللہ عافیت فرمائے. چلیں, میں مدنی چینل کے ناظرین آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر اللہ نہ کرے کسی کا عیب آپ کے سامنے کھلتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, میں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی, تو ایسا ہے جیسے موعودہ یعنی زندہ زمین میں دبائی جانے والی بچی کو زندہ کیا. اس پر جو اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے, تو اللہ ہمیں یوں دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے آپ کو دیکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر, اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں سلام. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. شعبان